मिल गया है ना। जरा इसको जरा निशानदही की जाए। हो गई है। अभी करती हूँ फोन मियाँ साहब को। तो ठहर, तो क्या करूं मैं? धूप में नहीं जा रही। थोड़ा सा कर लूं मैं। बिल्कुल आगे ग्राह पीछे लावांगे। चलो शीट पीछे ला लेने बस, कोई बात नहीं। शीट पीछे ले जाता ना, शीट लगा ले पीछे। ब्लास्ट हो रही है ना, महबूब लगा ले। आप ठीक है? एक मिनट रुको, शीट पीछे लगा ले, वो सारा ब्लैक हो रहा है, पीछे चौकी हो रहा है। ले आओ जा यार, ओए इधर आ। उठा यार। वजीरां दी वारी ते नहीं हुंदा, मेरी वारी जरूर हुंदा। सूरज बहुत हार्ड है, सही कह रहा है। नहीं, वजीरों की दफा नहीं हुआ जब वजीर गुफ्तगू फरमा के गए। अच्छा, नहीं मुझे बुरा नहीं जाना चाहिए। शाबाश, जीते रहो। शाबाश, गुड। उनको जैसा मर्जी दिखा दो, मुझे अच्छा दिखना चाहिए। ओके, लाटे थोड़ा और जो कि सीधा कर। चलो जी, अब ठीक है, जीते रहो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज यौम तकबीर के मौके पर मैं पूरी कौम को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। ये वो दिन है जो पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन है। ये वो दिन है जो पाकिस्तान के दिफा का दिन है। और ये वो दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान ने बैरूनी जो दबाव है और बैनुल अक़वामी प्रेशर है, उसको खातिर में ना लाकर उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के मुकाबले में एटमी धमाके करके पाकिस्तान को सुरखरू किया। और ये होती है आज का दिन। मैं समझती हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तमाम वो साइंसदान, तमाम वो वर्कर्स जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी सलाहियत बनाने में अपना किरदार अदा किया, उन सबको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और वही कौमें जिंदा रहें जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं, वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करती हैं। और बड़ा आसान था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो भी एक फ़ोन कॉल पर ढेर हो जाते, जैसे बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो ढेर हो जाया करते थे। और वो जो है वो उनको पाकिस्तान को इराक बनाने की धमकी देने के बावजूद उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क की इज्जत और मेरे मुल्क की सालमियत इसमें है कि अगर इंडिया ने एटमी धमाके किए हैं तो पाकिस्तान को एटमी धमाके करने होंगे। और मैं समझती हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वो कौम से खिताब जो उन्होंने एटमी धमाके करने के बाद किया, वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा लेसन है। उसको पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा और याद तो किया जाएगा, लेकिन उसको हमें बार बार अपनी कौम को दिखाना भी चाहिए और अपने बच्चों को ज़रूर बताना और पढ़ाना चाहिए कि पाकिस्तान पे क़याम पाकिस्तान के बाद और 1971 की वॉर के बाद जो सबसे मुश्किल वक्त था, वो ये वक्त था जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है, उनके बुग़्ज़ में उनका नाम जो है वो लेना बंद कर दें, उनकी तस्वीर दिखाना बंद कर दें, उनकी तकरीर बंद कर दें, लेकिन उनके इन कारनामों को बंद नहीं किया जा सकता। उनके ये कारनामे जो हैं, ये सिर्फ एटमी धमाका नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितनी तरक्की आज तक हुई है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, वो फलाही मंसूबे हों, तमाम तर तरक्की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और मुस्लिम लीग नून के अदवार में हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी अदवार ने काम नहीं किया, यकीनन अपने द्वार में हर एक ने अच्छा काम करने की कोशिश की होगी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब आई है उसने इस मुल्क में डिलीवर किया है। महंगाई को काबू किया, रोज़गार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्कूल कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हस्पताल बनाए, रोड्स बनाई, बिजली के मंसूबे बनाए। आज वो बिजली के मंसूबे जिनके ऊपर आज हमारे सूबाई और वफाकी वज़रा अपने घरों और दफ्तरों में AC में बैठते हैं, वो वक्त जो है वो याद रखना चाहिए कि जब इस मुल्क में 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और जो दफातर के अंदर भी काम नहीं हो पाता था, उस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 में आकर जो बिजली के मंसूबे शुरू किए, वो आज पाकिस्तान की तरक्की को आगे ले जाने के लिए काफ़ी हैं। और आज जो पाकिस्तान की मईशत के गलत अदाद शुमार देकर जो ये पहले भी हुकूमत कर चुकी है, ये नहीं है कि पहली दफ़ा कर रहे हैं, इन्होंने पिछले बजट के अंदर भी
غلط اعداد و شمار دیے جس کو بعد میں ایکسیپٹ کرنا پڑا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا. یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ ہاؤس میں بھی جھوٹ بول لیتے ہیں. یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ ان کو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں آتی. آج اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات جو میں ضرور اس حوالے سے پہلے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میاں نوید صاحب ہمارے پاک پتن سے ایم پی اے ہیں. ان کا ایک جھگڑا ہوا اے سی کے ساتھ اور اس اے سی کے ساتھ جھگڑے کے اوپر ایک غلط کنکاکٹڈ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی. میاں نوید صاحب آن ریکارڈ موجود ہیں اور وہ تمام پولیس کے اہلکار جو اس وقت یہ میاں نوید صاحب اور اے سی صاحب دونوں اکٹھے پولیس اسٹیشن گئے اپنی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے, لیکن ان کی ایف آئی آر تو درج نہیں کی, الٹا میاں نوید صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر لی. اگر اے سی کے ساتھ بدتمیزی کرنا بڑا جرم ہے تو فردوس باجی کو جو ہے وہ تمغے کی شکل میں ملتے ہیں. کیا اس عمران خان صاحب نے کون کون سے سرکاری افسر کا جو ہے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, گریبان پکڑنے کی بات نہیں کی, تھانوں پر حملے نہیں کیے؟ یہ سب ہوا. چلے یہ تو ہوا سو ہوا, عدالت نے ان کی ضمانت کی, لیکن اس کے بعد کل رات سے جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کر ان کے سیل کی بتی آف کی گئی, ساری رات وہ بغیر لائٹ کے بغیر پنکھے کے ان کو تھانے کے اندر رکھا گیا. اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ جی ہمیں حکم ہے کہ آپ کی ہتھ کڑی نہیں کھولی جائے گی, اور ہتھ کڑی بھی آپ کو لگا کر آپ کا ہاتھ یوں رکھ کر ان کو آج 2-2.5 گھنٹے کا سفر طے کرا کے ان کو آج پنجاب اسمبلی میں لایا گیا ہے. تو میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے اتنے بڑے کھانچے ہوں, وہ رنگ روڈ ہو, وہ آٹا چینی چوری ہو, وہ جو مرضی ہو, اس کے اوپر اینٹی کرپشن تحقیقات کرے گی. اور اینٹی کرپشن نے آج تک, میں پوچھنا چاہتی ہوں, کہاں چھاپا مارا؟ کیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, وزیر اعظم ہاؤس میں چھاپا مارا؟ کیا غلام سرور کو, زلفی بخاری کو اریسٹ کیا؟ کیا وہاں سے ان کے دفاتر سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پر کس کس نے کتنے ارب کی زمین بیچی اس کا کوئی ریکارڈ قبضے میں لیا؟ جس کا جواب ہے نہیں. لیکن یہاں پر اور ہمارے جو جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, اینٹی کرپشن نے ان کو بغیر, اور مزے کی بات یہ ہے اینٹی کرپشن نے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز کے اوپر کارروائی کی ان کے اوپر کسی ایف آئی آر میں نام بھی معلوم نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کمپلینٹ دی ہے, اور کئی تو کمپلینٹ کے بغیر اٹھا لیے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بار بار اس ملک میں ایک قانون کے نیچے لانے کی بات کرتے ہیں, یہ کون سا قانون ہے کہ رنگ روڈ کے اندر بار بار, میں نے جیسے اس دن بھی کہا تھا کہ نئی نئی شاخیں نکل کے آتی ہیں, اور اب تو ہمارے وزیر داخلہ صاحب, میں بھی سوچ رہی تھی پنڈی کا معاملہ ہو, اربوں روپے کی دیہڑی ہو, تو شیخ رشید صاحب کیسے پیچھے رہ جائیں گے؟ تو وہ بھی اب بات سامنے آئی کہ شیخ رشید صاحب نے بھی اس گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں, اور ان سب لوگوں کو اریسٹ کیے بغیر, ان لوگوں سے تفتیش کیے بغیر رنگ روڈ کی انکوائری نہیں ہو سکتی. اور اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان, جو 3 دفعہ اس ملک کے منتخب وزیر اعظم تھے, ان کے خلاف پاناما کا کیس چلا, ڈیلی ہیئرنگ ہوئی, اور ڈیلی ہیئرنگ ہونے کے بعد جو ہے ان کو سزا سنائی گئی, ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, جو بھی سیاسی مقدمات بنائے ان کو آج تک. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یاور بخاری صاحب جو ایک وزیر ہیں, یہاں ہمارے صوبائی وزیر ہیں, ان کی ایک آڈیو کلپ بھی سامنے آیا ہے ایکسپریس کے پروگرام کے اندر, جس کے اندر وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بھائی کام کرتے ہیں زمینوں کا, اور انہوں نے اسی 55,000 کنال کی بات کی ہے جو 55,000 کنال اس پوری رنگ روڈ کے اندر جو ہے وہ وجہ تنازع ہے, اور اس کے اوپر وہ خود ان کی بات چیت کرانے کی بات کریں. انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میرے بھائی یہ کام کرتے ہیں, میں نے ان کی بات چیت کرائی تھی اور آواز ان کی ہے. اب اس کے بعد یاور بخاری صاحب آسمان سے اترے ہیں کہ ان سے استعفیٰ کیوں نہیں لیا گیا. ویسے تو استعفیٰ سب سے پہلے بزدار صاحب سے بنتا ہے اور عمران خان صاحب سے بنتا ہے, جن کے میں نے میٹنگ, آپ کو یاد ہے میں نے میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. پوری رنگ روڈ کے اندر منظوری بزدار صاحب اور عمران خان صاحب نے خود دی. ان لوگوں کو اریسٹ کیے بغیر آپ کس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں؟ اور کل ہمارے وہ جو مہارتی ہیں شہزاد اکبر صاحب, وہ سنا ہے کل ایف آئی اے کے دفتر آئے ہوئے تھے, اور وہ ایف آئی اے کے دفتر کیا کر رہے تھے؟ ابھی تو وہ بھی سٹوری سمجھ نہیں آئی کہ وہ اٹارنی جنرل کے آفس بھی جو ہے وہ ایک پوری جماعت گئی تھی, پھر علی ظفر صاحب ایف آئی اے کے دفتر بھی گئے تھے, اب شہزاد اکبر صاحب بھی ایف آئی اے کے دفتر گئے ہیں, اور راجہ ریاض صاحب جو ہے, ہم نہیں کہہ رہے, ہمیں اس معاملے میں ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں,
لیکن حقائق عوام کے سامنے لانے ضروری ہیں۔ راجہ ریاض صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں جہانگیر ترین گروپ کے، وہ میڈیا کے اوپر حلفاً انہوں نے کہا میں حلف دیتا ہوں کہ جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی شہزاد اکبر کے ساتھ، جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی علی ظفر کے ساتھ، ان کے وکلا کے ساتھ، اور انہوں نے کہا میں بھی وہاں موجود تھا۔ اب یہ مطلوبہ سہولت باقیوں کو اویلیبل کیوں نہیں ہے؟ ہمارے لیے آپ ہمارے گھروں پہ دفتروں پہ چھاپے مارے، آپ نے شہباز صاحب کی جو ہے وہ بیٹیاں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے ان کو آپ نے جو ہے آپ نے ان کو آپ کے دفتروں میں ان کے گھروں پر آپ نے چھاپے مارے، ان کو اپنے عدالتوں میں بلایا، تو علیمہ باجی کی تو اربوں روپے کی ابھی سلائی مشینوں کا حساب ہونا تھا۔ یہ جو نکل کے آ رہے ہیں بیچ میں صوبائی وفاقی وزراء، یہ کیسے اپنے اپنے عہدوں پہ موجود ہیں؟ اور اگر شہزاد اکبر یہ ڈیلنگ کر رہے ہیں، اگر شہزاد اکبر جہانگیر ترین کو NRO دلا رہے ہیں، تو شہزاد اکبر پھر خود اس عہدے پہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ شہزاد اکبر پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہزاد اکبر کا کوئی ویسٹڈ ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، اداروں کو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ ویسے بھی شہزاد اکبر صاحب نے ماشال پانی سنا ہے کہ جمع کر لیا ہے اور وہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ اب میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں میں اگر یہ رپورٹ NRO دیا جاتا ہے جہانگیر ترین کو، تب بھی پرابلم ہوگا حکومت کے لیے کہ آپ کیسے فیس کریں گے اور کیسے بتائیں گے، جسٹیفائی کریں گے۔ اور خود کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ کی قانونی حیثیت نہیں۔ جس رپورٹ کی قانونی حیثیت نہیں وہ رپورٹ بنائی کیوں جا رہی ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اور پھر اگر آپ وہ رپورٹ جو ہے وہ اس کے اندر آپ ان کو NRO نہیں دیتے تو آپ کی تو خود کی حکومت جو ہے وہ لرز رہی ہے، اور وہ آپ کی حکومت کو جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ذرا ہمت پیدا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا مجھے کرسی سے پیار نہیں ہے، میں کرسی سے چمٹنا نہیں چاہتا، یہ ڈائلاگ نہ مارے۔ اور آپ نے وہ میں نے بار بار سنا شیخ رشید صاحب بار بار کہتے ہیں وہ مولے کو مولا نہ مارے۔ تو ایک تو پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ پنجابی فلموں کے سلطان رائی جو ہیں یہ سلطان رائی بن سکتے ہیں، اس قوم کا بھلا نہیں کر سکتے۔ اس شیخ رشید کی ناک کے نیچے صحافیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک واقعہ ہوا ہے صحافیوں کے ساتھ؟ شروع کریں آپ جو ہے وہ متی اللہ جان، یہ اسد طور، اس کے بعد عمار جان، اور یہ اپنے ہمارے جو پیمرا کے چیئرمین تھے انصار صاحب، ابصار عالم صاحب، ان سب کے ساتھ جو سلوک ہوا، کسی ایک کا مجرم پکڑا گیا اور آ جاتے ہیں وہ ہمیں سلطان رائی بن کے سنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، درست ہے کہ مولے کو مولا نہ مارے، یہ ڈائلاگ کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن مولے کو کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو کون مار گیا، اور آپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ ابھی اس پنجاب اسمبلی کے اندر ابھی پہلے آپ نے جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیے تھے، پہلے آپ سے سنبھالے نہیں گئے تھے، 15 رکنی ایک اور جو ہے وہ گینگ سامنے آیا ہے، اس نے کہا کہ ہم بھی کیوں نہیں، ہم بھی نوکریوں میں اپنا حصہ لیں، ہم بھی جو ہے وہ وہی سیاسی رشوت جس کو عمران خان سیاسی رشوت کہتے تھے وہ ریوڑیوں کی طرح بٹ رہی ہے یہاں پر۔ اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات مجھے پتہ چلی، ایک تو سیف سٹی کا بٹھا بٹھا دیا اس حکومت نے۔ اتنی نالائق ہے بزدار حکومت، اتنی نااہل ہے بزدار حکومت کہ لگے لگائے پروجیکٹ جو ہیں وہ بھی ان سے جو ہے وہ چلائے نہیں جاتے۔ سیف سٹی کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں 3,500 کے قریب مجھے پتا چلا کہ کیمرے جو ہیں وہ آؤٹ آف آرڈر ہیں۔ جتنے ٹیکنیکل لوگ شہباز شریف صاحب نے چن چن کر مختلف جگہوں سے سیف سٹی اتھارٹی کو بنانے کے لیے وہاں پہ انڈکٹ کیے تھے، ان سب کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور اب لاہور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لاہور کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ لاہور کے بجٹ میں جو ہے 21 ارب روپے کا بجٹ جو تھا لاہور کا، میٹروپولیٹن ہے لاہور، لاہور کی آبادی پنجاب کے تمام جو ہے وہ شہروں سے زیادہ ہے۔ اس آبادی کے شہر کو 21 ارب کی بجائے 7 ارب روپیہ ملے گا۔ اس 7 ارب روپے میں ہم نے جو ہے وہ پانی بھی جو ہے وہ ہمیں ملے گا، اس 7 ارب روپے کے اندر ہمارے کوڑا بھی اٹھایا جائے گا، اس 7 ارب روپے کے اندر ہمارے ترقیاتی کام بھی ہوں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو بزدار کی پنجاب دشمن حکومت ہے، توسا کی حالت ہی بدل لیتے تو میں کہتی کہ واہ بزدار صاحب آپ نے بڑا کام کیا۔ آپ تو توسا کی حالت بدلنے کے قابل نہیں ہیں۔ جتنے نالائق اور نکمے آپ ناظم ہوتے ہوئے تھے اتنے ہی نالائق اور نکمے آپ وزیر اعلیٰ بن کے بھی ہیں، اور آپ نے اس پنجاب کا جو ہے وہ بھٹا میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے